अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ़ातिमा की लिखी कहानी नावल सितमगर से हमसफ़र। कहानी शुरू करूँ इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को भी सितम करना छोड़ दें, थोड़ा हमसफ़र बना लें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकीज़ा, तुम अभी तक ऐसी ही बैठी हो? प्लीज़ मत करो यार, अभी से हिम्मत मत हारो। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। सना इस वक्त अपने बेटे के लिए दूध गर्म करने के लिए बाहर आई तो पाकीज़ा के कमरे की लाइट ऑन देखकर उसी के कमरे में आ गई और पाकीज़ा ऐसी ही बैठी थी जैसे वो शाम से मैं बिठा कर गई थी। रो रो कर उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। आपी, वो अभी तक नहीं आए ना? पाकीज़ा ने टूटे लहजे में सना से कहा तो हुमा को उसकी हालत पर बहुत तरस आया। पाकीज़ा ने निकाह वाला जोड़ा अभी तक ज़ेबतन किया हुआ था। मैरून रंग की फ्रॉक, सर पर उसी रंग का दुपट्टा, सोने के भारी सेब पहने पाकीज़ा वाकई खूबसूरत लग रही थी। 19 साल की उम्र, चेहरे पर बेहद मासूमियत, बिलाशुबा वो एक हसीन लड़की थी। आशिर आ जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो, हुमा ने उसके पास बेड पर बैठे हुए कहा। वो मेरी वजह से नहीं आए ना घर? पाकीज़ा के रोने में और रवानी आ गई थी। नहीं नहीं यार, वो है ही ऐसा, रात को देर से ही घर आता है। अच्छा जाओ चेंज करो और आराम करो, हुमा ने बेड से उठते हुए कहा। जी। पाकीज़ा ने घड़ी की तरफ देखा जो रात के 2 बजा रही थी। बाजी, बिया कहाँ है? हुमा कमरे से बाहर जाने लगी जब पाकीज़ा ने पूछा। बिया मेरे पास है और सो रही है, अब तुम भी आराम करो, मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, हुमा ने फिक्रमंदी से कहा और चली गई। हुमा के जाने के बाद पाकीज़ा हिम्मत करके उठी और अपना सूटकेस में से एक हल्के रंग का जोड़ा लेकर वॉशरूम में चली गई। 10 मिनट बाद वो वापस आई और बेड के एक तरफ लेट गई, लेकिन नींद उसे कहाँ आई नहीं थी। समझौता दूसरों के लिए सुकून के लिए किया जाता है, लेकिन जिसने किया वो कितना बेसुकून है कि कोई नहीं जानता। वो गाड़ी में पिछले 2 घंटे से बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। इस वक्त उसकी गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर खड़ी थी। 2 घंटे पहले वो भी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद था। मैंने कहा था ना कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मेरे वक्त पर सिर्फ तुम्हारा हक है। देखो आज भी ये वक्त मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, बड़ी हुई दाढ़ी, सफ़ेद रंगत, आंखें सुर्खी माइल जैसी, कई रातों से सोया नहीं हो, चेहरे पर बेइंतहा संजीदगी लिए वो काफ़ी वजही मर्द था। 28 साल की उम्र में वो अपनी सलाहियतों की बिना पर मुल्क के नामवर बिजनेसमैन में से एक था। अगर कोई उसे इस वक्त देख लेता तो यकीन नहीं कर पाता कि ये हाशिर अली शाह है, जिसके सामने बड़े बड़े लोग दुम हिलाते हैं। अब उसकी गाड़ी का रुख मस्जिद की जानिब था। दुनिया में ऐसे भी मर्द मौजूद हैं जो सजदों में अपने इश्क के लिए रोया करते हैं, जिसकी नज़रें हर औरत पे नहीं पड़ती, जिसके दिलो दिमाग में बस एक नाम, एक चेहरा और एक आवाज़ गूंजती है। वो हर किसी से इश्क नहीं लड़ाता, पर हर किसी के पीछे नहीं भागता। ज़ामीन, कहाँ खोया हुआ है यार? कब से बात कर रहा हूँ मैं तुझसे, लेकिन तू अपनी ही सोचों में गुम है, अली ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। अली? सलमान का पता चल गया? ज़ामीन ने चेयर से उठते हुए कहा। वो दोनों उस वक्त थाने में थे। अली एक केस के बारे में उससे डिस्कस करने आया था, लेकिन उसने महसूस किया कि ज़ामीन खोया खोया सा है। क्या? तू कहाँ जा रहा है अब? अली उसकी बात पर हैरान हुआ, मगर ज़ामीन को जाता देखकर सवाल कर दिया। एक ज़रूरी काम है, मुझे कुछ देर तक आऊँगा, ज़ामीन ने अपना मोबाइल उठाते हुए कहा। ज़ामीन, अच्छा मेरी बात तो सुन, अली ने जल्दी से कहा कि कहीं वो चला ही ना जाए। हाँ बोल, ज़ामीन ने मोबाइल पे नज़रें जमाते हुए कहा। ज़ामीन, मैं कह रहा था यार, छोड़ ना, क्यों इंतकाम लेना चाहता है तू? उसे क्या हो जाएगा, वो वक्त तो वापस नहीं आएगा, अल्लाह पे छोड़ दे सब कुछ, इन चक्करों में मत पड़, अली समझाने वाले अंदाज में कह रहा था, लेकिन उसे इल्म था कि एक बार ज़ामीन ने जो कह दिया वो ज़रूर फिर वैसा ही करेगा, चाहे जितना भी कोई उसे समझा ले। और यहाँ तो मामला भी कुछ और ही था।
ضامن کبھی اپنے دشمن کو نہیں بخشتا، یہ تو وہ دشمن ہے جسے وہ کئی سال سے ڈھونڈ رہا تھا۔ تیرا مطلب ہے میں سب بھول جاؤں، معاف کر دوں اسے؟ ضامن کے ماتھے پہ لاتعداد شکن آئے تھے۔ نہیں نہیں یار، میں تو بس علی ضامن کے غصے سے اچھی طرح واقف تھا۔ غصے میں تو خود علی کو بھی نہیں بخشتا تھا، اس لیے فوراً اپنی بات کا مطلب سمجھانا چاہا، لیکن ضامن نے ہاتھ کے اشارے سے اس سے چپ رہنے کو کہا۔ پھر ضامن ایک سخت نظر علی پر ڈال کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ حورین بی بی، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں جی ناشتے کے لیے۔ حورین شیشے کے سامنے کھڑی کالج جانے کے لیے جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی۔ بلو جینس پر گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنے، سنہری بالوں کو کیچر میں قید کیے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کالج میں فرسٹ ایئر کی بہت ذہین اسٹوڈنٹ اور سلمان علی شاہ کی بڑی اور اکلوتی بیٹی ہے۔ ہر وقت ہنسنے مسکرانے والی حورین اپنے نام کی طرح ایک حور ہے، چہرے پہ بلا کی معصومیت، جو ایک بار دیکھ لے وہ مڑ مڑ کر دیکھتا ہے۔ آ رہی ہوں بوا، آپ چلیں۔ حورین تھوڑا بوا کی جانب مڑی اور جواب دیا۔ صبح کے 6 بجے کا وقت تھا جب پاکیزہ کی آنکھ کھلی۔ رات اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب روتے روتے سو گئی۔ کمرے میں وہ اکیلی تھی، اس کا مطلب وہ ابھی تک نہیں آئی۔ ایک بار پھر اسے اپنی قسمت پر رونا آتا ہے۔ بیڈ پر بیٹھی وہ اپنا سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔ اپنوں کے کچھ فیصلے ہمیں زندہ درگور کر دیتے اور ہم اس پر اف بھی نہیں کہہ پاتے۔ میرا بچہ، آج اپنی ماں کی بات مان لو۔ عاشر بہت اچھا ہے بیٹا، ابھی وہ غم میں ہے، لیکن دیکھنا تو وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ رضیہ بیگم پاکیزہ کے سامنے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ امی پلیز ایسا نہیں کرے، یہ کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے۔ عاشر بھائی سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں میں؟ پلیز امی، آپ لوگ ایسا نہ کرے۔ پاکیزہ رو رو کے فریاد کر رہی تھی کہ شاید کوئی اس کی بات مان لے۔ بیٹا، اگر تیرا نکاح عاشر سے نہ ہوا تو آپا ثنا کے بھی اپنے بیٹے سے منگنی توڑ دیں گی۔ بچپن سے مانگا ہوا ہے آپا نے ثنا کو، ساری دنیا کو پتہ، اگر یوں رشتہ ختم ہو گیا تو ثنا کا کیا ہوگا؟ رضیہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ پاکیزہ جانتی تھی اس کی بہن بچپن سے احمد کو چاہتی ہے۔ پاکیزہ کے کچھ کہنے سے پہلے کمرے میں ابا آئے اور پاکیزہ کے پاس بیٹھ گئے۔ پاکیزہ، تمہارے باپ کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں بیٹا، میں چاہتا ہوں میری بیٹیاں میری آنکھوں کے سامنے اپنے گھر آباد ہو جائے۔ ابا نے پاکیزہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ باپ کے فیصلے کو اپنا نصیب سمجھ کر چپ جانے والی ذات کو بیٹی کہتے ہیں۔ پاکیزہ نے خاموشی سے نکاح کر لیا۔ حورین، کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ ندا نے حورین کے ہاتھوں سے نوٹس لیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت کالج کے گراؤنڈ پر گھاس پر بیٹھی تھی۔ ندا، مجھے فیل ہو رہا ہے کوئی مجھے ٹریپ کر رہا ہے۔ حورین کے چہرے پہ پریشانی کے واضح آثار تھے۔ کیا مطلب؟ ندا کو حورین کی بات سمجھ نہ آئی۔ ندا، مجھے لگ رہا ہے کوئی میرا پیچھا کرتا ہے۔ پتہ ہے کل میرا کالج کارڈ کہیں کھو گیا تھا، لیکن آج وہ میرے بیگ میں سے ملا مجھے۔ حورین نے پریشانی سے ندا کو بتایا۔ اوہو یار، اتنی چھوٹی سی بات پہ پریشان ہو رہی ہے تم؟ کیا ہو گیا؟ یہ تمہارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے نا، اتنا مت سوچو۔ ندا نے اتنا کو لمبا کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی۔ حورین کو لگا وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہے، یہ اس کا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں نا؟ اچھا چلو، یاسر مزمل کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، اگر لیٹ ہو گئے نا تو سر نے بہت عزت افزائی کرنی ہے ہماری۔ ندا نے حورین کا دھیان بٹانے کی وجہ سے مذاق میں کہا۔ ہاں چلو، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، یہ وہم ہی ہوگا میرا، حورین نے کہا اور سر جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اب ان دونوں کا رخ اپنی کلاس کی طرف تھا، لیکن کچھ وہم نہیں ہوتے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ وہ اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھتا تھا، وہ کب سوتی ہے، کب اٹھتی ہے، کب ہنستی ہے، کب روتی ہے، کب کالج جاتی ہے۔ اس وقت بھی اس کے کالج کے باہر گاڑی میں بیٹھا اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اتنے میں وہ باہر آئی، جینس ٹی شرٹ میں، اسکارف گلے میں لپیٹے، بال کھلے۔ اس کے حلیے کو دیکھ کر ضامن کے ماتھے پر لاتعداد شکنیں ابھر آئے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس کے منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی غرض سے وہ بار بار اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ مار رہا تھا۔ وہ کسی لڑکی اور لڑکے سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک گاڑی کی طرف بڑھی۔ کوئی چیز اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، مگر شاید اس کا دھیان نہ تھا، اس لیے وہ آگے بڑھی، گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی وہاں سے چلی گئی۔
اب ضامن گاڑی سے نکلا اور گری ہوئی چیز اٹھا لی اسے دیکھا اور اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھ لی۔ پھر ضامن اپنی گاڑی میں بیٹھا اسی گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی خوبصورت بنگلے میں داخل ہوئی تو ضامن نے اپنی گاڑی کے باہر کچھ دور کھڑی ایک نظر اس بنگلے پہ ڈالی۔ بہت جلد ملیں گے، ضامن نے شاطرانہ انداز میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پاکیزہ کافی دیر سے بیا کے رونے کی آواز سن رہی تھی، پھر اس سے رہا نہ گیا تو کمرے سے باہر آئی اور اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے بیا کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کمرے میں بیڈ پر 2 ماہ کی بچی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ پاکیزہ نے آگے بڑھ کر بیا کو اپنے سینے سے لگا روتی ہوئی بیا کو چپ کرانے لگی۔ پھر اس نے بیا کے بیڈ پر لٹایا اس کا دودھ بنانے لگی۔ پھر پاکیزہ نے بیا کو اپنی گود میں لے کر دودھ پلایا۔ اوہ سوری یار، مجھے دیر ہو گئی، سونی اتنا تنگ کر رہا تھا۔ بیا کو بھی جگا دیا اس نے۔ ہائے میری بچی بہت رو رہی تھی، ثنا نے کمرے میں آ کر کہا۔ کوئی بات نہیں ثنا آپی، بیا کو میں سنبھال لیتی ہوں، پاکیزہ نے بیا کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، نئی نویلی دلہن ہو تم اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے اپنا، ثنا نے پاکیزہ کے عام سے لان کے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بھئی تم عاشر علی شاہ کی بیوی ہو، شان سے رہو، یہاں پر تیار ہو کر رہو، ثنا نے پاکیزہ کے پاس بیٹھتے ہوئے خوشگوار موڈ میں کہا۔ رہنے دے ثنا آپی، زبردستی کی شادی میں ان رسموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پاکیزہ کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ پاکیزہ کیا ہو گیا یار، رہ کے رو رو کے آنکھیں سجا لی ہے تم نے بھی اپنی، خدا خیر کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سے اچھے کی امید رکھو، ثنا نے پاکیزہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بی بی جی وہ صاحب کہہ رہے بیا بیٹیا کو ان کے پاس لاؤ۔ پاکیزہ کے کچھ کہنے سے پہلے کمرے میں ملازمہ داخل ہوئی اور کہنے لگی۔ عاشر آ گیا؟ ثنا نے ملازمہ کو دیکھ کر پوچھا۔ جی بی بی جی ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں، ملازمہ نے جواب دیا۔ اچھا کہاں ہے؟ ثنا نے ملازمہ سے پوچھا۔ جی وہ اپنے کمرے میں ہیں، ملازمہ نے جواب دیا۔ تم جاؤ اپنا کام کرو، بیا کو پاکیزہ لے جائیں گی کمرے میں، ثنا نے پہلے ملازمہ کو کہا پھر پاکیزہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ بی بی جی وہ صاحب جی نے کہا ہے کہ کوئی ان کے کمرے میں نہ آئے، ملازمہ نے فوراً عاشر کی ہدایت بتائی۔ لے جاؤ بیا کو، ثنا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو ملازمہ بیا کو لے گئی۔ پاکیزہ چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ ملازمہ کے جانے کے بعد ثنا نے پاکیزہ کو کہا۔ آپی پلیز ابھی نہیں، پاکیزہ پھر رونے لگی۔ ابھی کیوں نہیں؟ وہ کل شام کا نکلا، اب آ رہا ہے گھر، اور اب تم ایسے کرو گی تو کیسے سب ٹھیک ہوگا؟ ثنا نے پاکیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز آپی، پاکیزہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ پاکیزہ اگر امی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا نا تو بس۔ اب ثنا نے پاکیزہ کو کمرے سے باہر کھڑا کر دیا اور خود باتھ روم میں چلی گئی۔ پاکیزہ نے بے بسی سے ثنا کو جاتا دیکھا اور خود بھی بھاری قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں پر وہ کل شام سے موجود تھی۔ جب وہ گھر آیا تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کے نکلا تو ملازمہ کو آواز دی، اسے بیا کو لانے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ بیا کو لائی تو اس نے بیا کو اپنے سینے سے لگایا، اسے پیار کرنے لگا۔ بابا کی جان، بابا کی پرنسس، بابا کی ڈال، بابا کی زندگی، میری پیاری بیٹی، بابا کو مس کیا اپنے، بابا کے جینے کی وجہ؟ عاشر سوئی ہوئی بیا کو سینے سے لگائے پیار سے باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک نظر دروازے سے اندر آتی پاکیزہ کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئی اور اس نے اپنی آنکھیں سونے کی غرض سے بند کر لیں۔ جب وہ کمرے میں آئی تو عاشر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور بیا کو اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا اور اس سے باتیں کر رہا تھا۔ پاکیزہ کو یہ منظر بہت اچھا لگا، لیکن جب عاشر نے ایک نظر اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی تو پاکیزہ کو اپنے آپ بہت معمولی لگا۔ بے حد آنسو سے اسے اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے۔ اللہ مجھے صبر دینا، پاکیزہ نے دل میں دعا کی اور بیڈ کے سامنے صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ آنکھیں مسلسل اس کی آنسو برسا رہی تھی لیکن مقابل کو اس کا احساس نہیں تھا، شاید اب نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا۔ ضامن کیا ہو گیا ہے تجھے؟
تو اتنا گرا ہوا سوچ سکتا ہے؟ انتقام نے تجھے اندھا کر دیا ہے، تو ایک بے قصور لڑکی کو زندگی برباد کرنا چاہتا ہے۔ علی کو واقعی ضامن کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں حویلی میں موجود تھے۔ وہ دونوں ہی کچھ دیر پہلے تھانے سے آئے تھے اور دونوں نے ہی یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیوی ہے میری، کوئی زندگی برباد نہیں ہوگی اس کی۔ ضامن نے ریوالور کو دراز میں رکھتے ہوئے کہا، یہی تو میں تجھے کہہ رہا ہوں یار، بیوی ہے وہ تیری، اسے اپنا انتقام لینے کے لیے استعمال نہ کر، کیا قصور ہے اس کا؟ ضامن نے اپنے بچپن کے دوست کو مایوسی سے پوچھا۔ سلمان کی بیٹی ہونا ہی اس کا سب سے بڑا قصور ہے، اور تو اپنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ یہی کہا ہے نا میں نے کہ اپنی بیوی کو اپنے گھر لانا چاہتا ہوں، میں اس میں برائی کیا ہے؟ ہاں بول۔ ضامن کو علی پہ غصہ آنے لگا۔ پتہ ہے مجھے، سلمان سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بیٹی کو لانا چاہتا ہے تو، بہت اچھے سے جانتا ہوں میں تجھے، کیا ارادے ہیں تیرے؟ علی کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن ضامن کے ماتھے پر شکن دیکھ کر چپ ہو گیا۔ پھر علی اپنے جگری دوست کو بے بسی سے دیکھ کر حویلی سے چلا گیا۔ ہاں، ابھی تو تم میرے ارادے جانتے ہی نہیں ہو، میں تو اس سے بہت آگے کا سوچ رہا ہوں۔ اتنا ذلیل کروں گا میں سلمان کو کہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ضامن کے چہرے کے تاثرات بہت سخت تھے۔ علی صحیح کہہ رہا تھا، وہ انتقام کی آگ میں بری طرح جل رہا تھا۔ انسپکٹر علی، آپ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ان پر نظر رکھیں گے، ان کے چیلوں کو بے نقاب کریں گے، کیونکہ یہ غدار ہے۔ میں اپنے ملک سے غداری کرنے والوں کا وہ حشر کروں گا کہ وہ پھر کسی سے وفا بھی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ضامن کے چہرے پہ بے حد سنجیدگی تھی، آواز رعبدار تھی، وہ اپنی ٹیم کو ہدایت دے رہا تھا۔ سر، ہم اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ علی کی آواز میں جوش تھا۔ میں اپنی ٹیم میں موجود ایک ایک کو وارن کر رہا ہوں، اگر کسی نے غداری کی یا ہمارے سیکریٹس دشمن تک پہنچانے تو میں کیا کر سکتا ہوں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان دنوں غدار آفیسرز کا کیا انجام آپ نے سب کے لیے سبق ہے۔ ضامن کے چہرے پہ بے حد سختی تھی۔ گاٹ اٹ؟ ضامن نے زوردار آواز میں پوچھا۔ یس سر، 6 نوجوانوں کی ایک ساتھ آواز آئی تھی۔ آپ سب جا سکتے ہیں۔ ضامن کے کہتے ہی سب ایک لائن میں ہو کر باہر چلے گئے۔ علی یار، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تو یہاں سب دیکھ لے۔ سب کے کمرے سے جاتے ہی ضامن نے علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ضامن علی سے سینئر تھا، وہ کسی کے سامنے بے تکلف نہیں ہوتے تھے، مگر حقیقت میں دونوں میں گہری دوستی تھی۔ ابھی بھی ضامن نے دوستوں والے انداز میں کہا، اس ضروری کام کی نوعیت پوچھ سکتا ہوں میں تجھ سے؟ علی کچھ دن سے نوٹ کر رہا تھا، ضامن کافی دیر غائب رہتا ہے، نہیں پوچھ سکتا۔ ضامن نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آج وہ کچھ خوش لگ رہا تھا۔ یہ بات علی محسوس کر رہا تھا۔ ضامن کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ چل اب میں چلتا ہوں۔ ضامن نے ریوالور اور والیٹ اٹھاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا، لیکن علی کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ضامن علی شاہ ایک بہت قابل آفیسر تھا، دشمن اس کا نام سن کر ہی کانپتے تھے، مگر بہت کم وقت میں اس نے بہت ترقی حاصل کر لی تھی، جس کی وجہ اپنے ملک سے محبت اور کام میں دلچسپی تھی۔ ضامن کا مزاج کافی سخت اور رعبدار تھا، جس کی وجہ سے ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا۔ یہ اس کی جاب کا تاثر تھا کہ ہر وقت اس کے چہرے پہ سختی رہتی تھی۔ 27 سالہ عمر، گوری رنگت، اونچی قد و قامت، چوڑی جسامت، اور اس کے چہرے پہ ہر وقت سنجیدگی رہتی تھی۔ وہ ایک شاندار پرسنالٹی کا حامل تھا۔ ماما دیکھیں اسے، یہ اتنی تیز ہو گئی، اس نے چالاکی سے مجھ سے اپنا سارا اسائنمنٹ کمپلیٹ کروا لیا۔ اتنا ہی دماغ اگر تم اپنی اسٹڈیز پہ لگا لو تو کافی اچھے گریڈز آئیں گے تمہارے۔ حورین نے سلمان کے سامنے رامین کے کارنامے بیان کرتے ہوئے کہا۔ رامین نے باپ کے سامنے رونے والی شکل بنائی کہ کہیں اس کے کارنامے سن کر سلمان سے ڈانٹ ہی نہ پڑے۔ اوہ ہو حورین بیٹا، چھوٹی بہن ہے وہ آپ کی، آپ پیار سے پڑھا دیا کرو اسے۔ سلمان نے رامین کو گلے لگاتے ہوئے پیار سے حورین کو سمجھایا۔ پاپا آپ نہیں جانتے یہ میڈم میرے سے پڑھتی کہاں ہے، الٹا میرا بھی ٹائم ویسٹ کرتی ہے۔ حورین سلمان کی دائیں صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ سلمان کے بائیں جانب رامین پہلے ہی بیٹھ چکی تھی۔ سلمان نے دونوں بیٹیوں کے گرد بازو پھیلائے اور باری باری دونوں کے سر پہ پیار کیا۔ بابا میں کیا کروں اگر میں آپ ہی کی طرح بہت اچھے گریڈز نہیں لا سکتی؟ رامین نے چہرے پہ مصنوعی اداسی لاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اتنی معصوم نہیں تھی۔ اچھا بس اب دونوں چپ کرو،
تم دونوں تو میری پیاری بیٹیاں ہو، اور حورین تم تو میری بہت پیاری بیٹی ہو۔ کبھی ضد نہیں کی میری بیٹی نے، کبھی پاپا کو تنگ نہیں کیا، ہر بات مانتی ہے میری بیٹی۔ بیٹا رامین، آپ بھی اپنی آپی کی ہر بات مانا کرو۔ سلمان دونوں بیٹیوں کو پیار سے سمجھا رہے تھے۔ حورین صحیح کہہ رہی ہے، یہ بہت تیز ہو گئی ہے، آپ کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ سمیہ بیگم سامنے والے 1 سیٹر صوفے پر بیٹھی ہوئی بولی، ماما، پاپا ماما ہر وقت ڈانٹتی ہے مجھے۔ رامین اب باقاعدہ رونے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باپ کے سامنے کوئی اس کی شان میں گستاخی کرے۔ اوہو بھائی، اب کوئی کچھ نہیں بولے گا، کوئی میری بیٹی کو کچھ نہیں کہے گا، سلمان نے مصنوعی غصے سے کہا اور رامین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پاپا میں بھی؟ حورین نے سلمان کو رامین کے گلے لگاتے ہوئے کہا تو سلمان نے دونوں بیٹیوں کو گلے لگا لیا۔ سلمان شاہ کی 2 بیٹیاں تھیں، حورین اور رامین۔ حورین 16 سال کی تھی اور جبکہ رامین 15 سال کی۔ حورین بہت معصوم، بے حد خوبصورت لڑکی تھی، ہر بات آرام سے مان لینے والی، ضد نہ کرنے والی، نرم لہجے والی، سب کی ہمدرد۔ جبکہ رامین صرف شکل سے معصوم تھی، بے حد شرارتی، یہاں تک کہ اکثر وہ حورین کو بیوقوف بنا کر اس سے اپنے بہت سے کام کروا لیتی تھی۔ سلمان اور سمیہ بیگم سے ضد کر کے اپنی بات منوا لیتی تھی۔ عاشر، تھوڑا وقت دو گے؟ اپنا بات کرنی ہے تم سے۔ ثنا عاشر کے کمرے میں آئی تھی۔ پاکیزہ اور بابیہ امی کے کمرے میں تھی۔ عاشر خلاف معمول آج اس وقت گھر پر تھا تو ثنا نے سوچا آج عاشر سے اس کے اور پاکیزہ کے بارے میں بات کرے۔ ہاں ہاں آؤ بیٹھو۔ عاشر نے لیپ ٹاپ کو بند کر کے سامنے ٹیبل پر رکھا اور اپنے پاس صوفے پہ ثنا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عاشر، تم میرے بھائی ہو، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ میں جانتی ہوں تم امی سے ناراض ہو، ان کا شیزا کے ساتھ ہمیشہ برا رویہ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں تم شیزا سے بہت پیار کرتے تھے، شیزا کو بھولنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اب پاکیزہ تمہاری بیوی ہے، کم از کم پاکیزہ کو اس کا جائز حق دو۔ وہ اس رشتے کو اچھی طرح نبھا رہی ہے، بیا کو اپنی سگی اولاد کی طرح پیار کرتی ہے، تمہاری بھی کچھ فرض ہے۔ ثنا نے عاشر کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے لیکن اپنی بات مکمل کر کے ہی رکی۔ ثنا، مجھے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی، عاشر نے دھیمے لہجے میں اپنا نہ چاہا لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے سختی سے کہا۔ عاشر، ایک لڑکی کے 1000 ارمان ہوتے، تم دونوں کا نکاح بہت سادگی سے ہوا ہے، لیکن اب وہ تمہارے نکاح میں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس سے بہتر بیا کا کوئی اتنا خیال نہیں رکھ سکتا۔ ثنا نے عاشر کو التجائیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ثنا، اس سے کہو میری بیٹی سے دور ہے، مجھے کسی کا کوئی احسان نہیں چاہیے۔ عاشر کے چہرے پہ بے انتہا سختی تھی، وہ ایسا نہیں تھا لیکن کچھ حادثے انسان کو بدل دیتے ہیں۔ عاشر، کب تک ایسے رہوں گے؟ وہ کب تک تمہارا یہ سرد رویہ برداشت کریں گی؟ کچھ تو احساس کرو اس کا۔ ثنا تو آج ٹھان کے آئی تھی کہ عاشر کو احساس ضرور دلائیں گی، تو نہ کرے برداشت، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کہ عاشر کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ عاشر، امی بھی نوٹ کر رہی تمہارا رویہ پاکیزہ کے ساتھ، تم بات تو دور کی بات اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہو، کیا کمی ہے اس میں؟ عاشر کی بات پہ ثنا کا دل دکھا تھا، اس کا بھائی تو بہت احساس کرنے والا تھا، وقت نے اسے بے حس بنا دیا تھا، امی نے شادی کروا دی نا، بس اب میری مرضی میں نبھاؤں یا نہ نبھاؤں، انہیں پتہ ہونا چاہیے زبردستی کی شادی کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ عاشر کے لہجے میں اذیت ثنا نے بھی محسوس کی تھی، وہ جانتی تھی عاشر شیزا کو بھول نہیں پا رہا، کیونکہ مرد اپنی پہلی محبت کو کبھی نہیں بھولتا۔ عاشر، ثنا نے کچھ اور کہنا چاہا لیکن عاشر اٹھ کھڑا ہوا، ثنا کو کچھ کہنے سے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ثنا نے اپنے بھائی کو جاتا دیکھا اور خود بھی اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ثنا کا شوہر ملک سے باہر جاب کرتا تھا، ثنا بھی پہلے اپنے شوہر کے ساتھ ہی تھی، لیکن عاشر کی بیوی شیزا کی موت کی وجہ سے اسے پاکستان آنا پڑا، کیونکہ اکیلی ان کی امی بیا کو سنبھال نہیں سکتی تھی اور نہ وہ بیا کو نوکروں کے حوالے کر سکتے تھے۔ ناہید بیگم کے 3 بچے تھے، سب سے بڑی ثنا، پھر عاشر اور پھر سلمان۔ سلمان نے اپنا بزنس اسلام آباد میں سیٹل کیا ہوا تھا۔ ناہید بیگم نے عاشر کی بیوی کے مرنے کے 2 ماہ بعد اپنی بہن سے پاکیزہ کا رشتہ مانگا
اور کسی طرح انہیں راضی کر لیا، پھر مرنے کی دھمکی دے کر عاشر کو بھی نکاح کے لیے راضی کر لیا۔ زامن اپنے کمرے میں اندھیرا کیے صوفے پہ بیٹھا تھا، دونوں ٹانگیں سامنے پڑے ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی اور مسلسل سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ اب تک سگریٹ کی 3 ڈبیاں ختم کر چکا تھا۔ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے وہ آرام دہ لباس میں تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جس کے تسلسل کے موبائل فون کی بیل نے توڑا۔ پاس پڑا فون اٹھا کر اسکرین پر نمبر دیکھا اور یس کر کے کان سے لگایا۔ ہاں شاہد، کیا خبر ہے؟ زامن نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے پوچھا۔ شاہ جی، آپ نے صحیح کہا تھا، سلمان ابھی 4 مہینے پہلے ہی کراچی شفٹ ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ پنڈی میں تھا، پنڈی میں وہ 2 سال رہا۔ شاہد زامن کا وفادار آدمی تھا۔ زامن اکثر اپنے کام شاہد کے ذمے لگاتا، جسے شاہد بخوبی کرتا تھا کیونکہ وہ زامن کے حکم کا غلام تھا۔ اس کا مطلب وہ 2 سال پہلے ہی پاکستان آ چکا تھا اور میں بے خبر رہا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی زامن نے پاس پڑے واز کو اٹھا کر فرش پہ دے مارا۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ شاہد بھی سہم گیا تو سمجھ گیا تھا زامن غصے میں آ چکا ہے۔ ہاں، اور کچھ شاہد؟ اب کے زامن کی آواز بے حد سخت تھی۔ ہاں اور کچھ شاید اب کے زامن کی آواز بے حد سخت تھی۔ شاہ جی، وہ اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ ڈیفنس میں رہتا ہے۔ اس کا کاروبار اسلام آباد اور کراچی کے علاوہ کینیڈا میں بھی ہے۔ وہ اکثر کاروباری معلومات کی وجہ سے کینیڈا آتا جاتا رہتا ہے۔ شاہد نے ایک ٹرانس کی طرح بولنا شروع کیا، پھر اپنی بات مکمل کر کے رکا۔ زامن کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ شاہ جی، آگے کیا حکم ہے؟ جب زامن خاموش رہا تو شاہد نے پھر سوال کیا۔ ہاں شاہد، بس تم سلمان پر نظر رکھو، اس کے ہر کام پر۔ سلمان نے بڑا نام بنا لیا ہے نا اپنا۔ دیکھنا میں اسے اتنا بدنام کروں گا کہ دنیا سے اپنا منہ چھپاتا پھرے گا وہ۔ زامن کے لہجے میں بے حد نفرت تھی، جیسے اگر اس وقت سلمان اس کے سامنے ہوتا تو زامن اس کا حلیہ بگاڑ دیتا۔ جی شاہ جی، جو آپ کا حکم، شاہد نے تابعداری سے کہا، اور پھر زامن نے کال کاٹ کر فون ٹیبل پہ رکھا۔ سلمان، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، اتنا تڑپاؤں گا تمہیں، زندگی کو تنگ کر دوں گا تم پہ، روز جیو گے روز مرو گے تم، تمہاری بیٹی کے ذریعے تمہیں تڑپاؤں گا، تمہاری جان اپنی بیٹیوں میں ہے نا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹی کو اذیت دوں گا جس سے تم تڑپو گے۔ زامن نے نفرت سے کہے جا رہا تھا، اس کی آنکھیں ضبط کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دے، بس کچھ دیر، پھر میں اپنا انتقام لوں گا۔ اب کے زامن کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ لگتا ہے ایک تھپڑ سے تمہارا پیٹ نہیں بھرا، راستے میں سے ہٹو۔ زامن اس وقت اپنے ریسٹورنٹ میں موجود تھی اپنی دوستوں کے ساتھ۔ ایک دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں آئی تھی۔ پنک کلر کی میکسی اور بال پونی ٹیل میں باندھے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اس کی کلاس کا ہی لڑکا تھا۔ پارٹی میں بھی وہ رامن سے فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن رامن نے اسے گھاس نہیں ڈالی، اور جب وہ گھر جانے کے لیے پارکنگ ایریا کی طرف آئی تو اس کے پیچھے آیا، رامن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تبھی رامن نے غصے میں اسے تھپڑ مارا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ وہ لڑکا اپنی گال پر ہاتھ رکھے حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ رامن کے کہنے پر ایک طرف ہو گیا، رامن آگے بڑھی۔ تبھی رامن جلدی میں آگے بڑھی، وہ کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ کے نہیں چل سکتے آپ؟ رامن کو پہلے ہی بہت غصہ آیا ہوا تھا، اس نے غصے میں بولی، جبکہ وہ جانتی تھی غلطی اس کی خود کی ہے۔ وہ جلدی میں آگے بڑھ رہی تھی، مخالف اپنی سمت میں جا رہا تھا۔ میرے خیال سے دیکھ کر آپ کو چلنا چاہیے۔ علی وہاں کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا، ابھی اندر جانے ہی لگا تھا کہ رامن سے ٹکرا گیا۔ آج کا دن ہی بہت برا ہے، عجیب لفنگے لوگوں سے ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ رامن کو پہلے ہی بہت غصہ آیا ہوا تھا، اس نے غصے میں بولی۔ پینٹ شرٹ پہنے اور سر پہ براؤن کیپ پہنے وہ لمبا چوڑا لڑکا رامن کو ڈیسنٹ سا لگا تھا، لیکن اسے اپنا غصہ کسی پہ تو اتارنا تھا، سو اسے علی کو تنگ کرنا اچھا لگا تھا۔ وہ ایسی ہی شرارتی تھی، کچھ دیر پہلے کا بگڑا موڈ اب اچھا ہو گیا تھا اس کا۔ علی کی تو اس کی بات پر آ کے حیرت سے پھیل گئی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی سے لفنگا کہہ رہی تھی، واٹ؟ علی کو اس کی بات پر غصہ آیا، جبکہ رامن چہرے پہ آئی مسکراہٹ کو مشکل سے چھپاتی آگے بڑھ گئی۔ علی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اسے مزہ آیا۔ سنو، ابھی وہ کچھ قدم آگے ہی بڑھی تھی
کہ اسے پیچھے سے علی کے ابن پکارا تھا۔ وہ اس کی طرف آیا۔ اوہ کیا مسئلہ ہے؟ اب کہ رامین کو غصہ آیا تھا کیونکہ اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ سمیہ بیگم نے صرف 2 گھنٹے کو بہت مشکل سے اجازت لے کر آئی تھی، جبکہ اب 3 گھنٹے سے اوپر ہو گئے تھے۔ اب اسے کافی ٹینشن ہو رہی تھی، ماما سے ڈانٹ ضرور پڑ دیں گی آج تو۔ جب رامین جانے کے لیے مڑی تو اسی وقت علی کی نظر اس کی پشت پر پڑی۔ رامین کی میکسی کی زپ جو کہ گردن سے نیچے کمر تک آ رہی تھی، وہ اوپر سے کچھ کھل چکی تھی، جس سے رامین کا جسم کچھ عریاں ہو رہا تھا۔ علی کو یہ بات نظر انداز کرنا اچھا نہ لگا، اس لیے وہ ایک لمحے بھی ضائع کیے بغیر رامین کے قریب آئے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زپ بند کر دی۔ اسے اتنی دیر میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آرام سے اس کی بات نہیں سنیں گی۔ علی جب اچانک رامین کے قریب آیا اور رامین نے اس کی انگلیوں کا لمس اپنی کمر میں محسوس کیا تو وہ ڈر گئی، لیکن یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ جبکہ علی پیچھے ہوا اور ایک نظر رامین پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ بے شک وہ کافی براڈ مائنڈڈ سوسائٹی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اسے یہ سب بہت عجیب لگا تھا۔ جلدی سے اپنے گاڑی کی طرف آئی، جہاں کافی دیر سے ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا، اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر پہنچ کر ماما سے چپ کر کے ڈانٹ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی، کپڑے چینج کر کے بیڈ پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اسے بار بار وہی یاد آ رہا تھا، علی کا اس کے قریب آنا، اس کی زپ بند کرنا۔ ہائے اللہ جی، کیا سوچتا ہوگا وہ میرے بارے میں؟ رامین کو عجیب سا لگا تھا، جو بھی سوچے۔ پھر اپنی ساری سوچیں جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ عاشر پلیز، اب مجھے سانس بھی نہیں آ رہی۔ پاکیزہ بیڈ کی سائڈ میں کمبل اوڑھ کے لیٹی ہوئی تھی، ایک ہاتھ اس نے اپنی ناک پہ رکھا ہوا تھا۔ عاشر سامنے صوفے پہ بیٹھا کافی دیر سے اسموکنگ کر رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت کمرے میں اکیلے تھے۔ خلاف معمول عاشر آج گھر پر ہی تھا۔ آج بیا کو ثنا نے اپنے پاس رکھ لیا تھا کیونکہ وہ کل اپنے شوہر کے پاس جا رہی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ آج بیا کو وہ اپنے کمرے میں رکھیں گی۔ پاکیزہ اٹھ کر بیٹھی اور انگلی کا اشارہ عاشر کے ساتھ میں پکڑی ہوئی سگریٹ کی طرف کیا، جبکہ پاکیزہ کا بایاں ہاتھ ابھی بھی ناک پر تھا۔ عاشر نے ایک نظر پاکیزہ کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی سگریٹ کو ایش ٹرے میں پھینک دی اور اپنی فائل پر جھک گیا اور اپنے آفس کا کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ عاشر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پاکیزہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ سن رہا ہوں۔ عاشر نے پاکیزہ کو بغیر دیکھے کہا۔ وہ ابھی بھی فائل پر جھکا ہوا تھا۔ عاشر پلیز، آپ میری وجہ سے خود کو اذیت مت دیا کریں۔ آپ میری وجہ سے گھر لیٹ آتے ہیں تاکہ آپ کو میری شکل نہ دیکھنی پڑے۔ کل ثنا آپی بھی چلی جائیں گی، پرسوں آنٹی اور رحمت بھائی کے پاس چلی جائیں گی۔ تب تک آپ مجھے برداشت کر لیں۔ ان کے جانے کے بعد میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے کم سے کم آؤں۔ پاکیزہ کے آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام، اپنی آنکھوں میں تیرنے والے آنسوؤں کو پلکوں کی باڑ سے نیچے نہ گرنے دینا اور انہیں واپس پیچھے ڈھکیل کر ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجانا۔ صرف پاکیزہ ہی جانتی تھی وہ یہ سب کس دل سے کہہ رہی تھی، جبکہ عاشر کی بے رخی اسے بہت تکلیف دیتی تھی۔ عاشر بیڈ کی طرف آیا اور بیڈ پر پاکیزہ کے قریب بیٹھ گیا۔ طلاق لے لو مجھ سے، میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا۔ عاشر نے پاکیزہ کے چہرے پہ آنسو دیکھے، وہ جانے انجانے میں اسے دکھ دے رہا تھا۔ عاشر پلیز۔ عاشر کی بات پاکیزہ کی سماعتوں سے ہتھوڑوں کی طرح لگی، وہ تڑپ گئی تھی۔ اس نے عاشر کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے بولنے سے روکا تھا۔ پاکیزہ، میں تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ پاؤں گا، یہ سب میرے بس میں نہیں ہے۔ میں شیزا کو نہیں بھول سکتا، وہ محبت ہے میری۔ تم الگ ہو جاؤ مجھ سے، کسی کی فکر مت کرنا، کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں۔ عاشر نے پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اتنا بے رحم نہیں تھا اسے احساس نہ ہو کہ وہ پاکیزہ کے ساتھ غلط کر رہا ہے۔ عاشر پلیز، یہ لفظ مت بولا کرے بار بار۔ میں یہ داغ ماتھے پہ نہیں سجا سکتی، اپنے ماں باپ کو یہ صدمہ نہیں دے سکتی، پلیز۔ میں کبھی بھی آپ کو مجبور نہیں کروں گی یہ رشتہ نبھانے کے لیے، لیکن پلیز آپ مجھ سے اپنا نام مت چھینیے گا۔ پاکیزہ نے التجائی نظروں سے عاشر کو دیکھ کر کہا۔ پاگل مت بنو، ساری زندگی ایسے کیسے گزار دوں گی؟ عاشر نے جیسے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا۔ آپ میری فکر نہیں کریں، اور ہاں پلیز آپ اتنی سگریٹ نہیں یوز کیا کریں،
یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں، اس کی اسمیل بہت بری ہے۔ وہ دونوں بیڈ پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ پاکیزہ کی آخری بات پر عاشر نے اسے تھوڑا آنکھیں نکال کر دیکھا، پھر وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ یہ پہلی بار تھا ان دونوں نے ایک دوسرے سے اتنی بات کی تھی، نہیں تو وہ تو کبھی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ پاکیزہ تو اتنے میں ہی خوش تھی۔ کچھ لوگوں کے نصیب سیاہ ہوتے ہیں، انہیں تعلق تو ملتے ہوئے مگر محبت نہیں۔ پاکیزہ کا شمار بھی ان سیاہ وقتوں میں ہوت لگا تھا۔ اصغر کل تمہیں کام کرنا ہے۔ وہ اس وقت حویلی میں تھا، لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھا، ٹانگیں سامنے پڑے ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی، جبکہ ہاتھ میں سگریٹ پکڑی ہوئی تھی۔ شاہ جی آپ حکم کریں، اصغر نے نہایت ادب سے کہا۔ کل سلمان کی بیٹی کالج سے گھر نہیں جانی چاہیے، کل اسی وقت وہ حویلی میں نظر آنی چاہیے مجھے، ضامن نے سخت لہجے میں کہا۔ جو حکم شاہ صاحب، اصغر نے پھر ادب سے کہا۔ تم جا سکتے ہو اب۔ ضامن نے ایک اور حکم اصغر کو دیا۔ جی۔ اور پھر اصغر وہاں سے چلا گیا۔ 12 سال بعد کل تم اور میں ایک دوسرے کے روبرو ہوں گے مسز ضامن علیشہ۔ پتہ نہیں تمہیں یاد بھی ہوگا کہ نہیں، کل تم میری دسترس میں ہوں گی، میرے گھر میں، میرے بیڈ روم میں۔ ضامن نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے خود سے کہا، پھر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی قسط میں ملاقات ہوگی کہ آگے کے راز اور کیوں وہ ضامن شاہ روحلن کو کڈنیپ کرتا ہے اور کیا کرے گا اس کے ساتھ، یہ جاننے کے لیے ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔